وہ قوमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे तनकीद लेना पसंद ना करें। आप तनकीद लो बराए तामीर, और जब आप उसको लोगे, डाइजेस्ट करोगे, आपकी बेहतरी है इसमें, आप इसको इम्प्रोवाइज़ करोगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एमएम टॉक्स। अब आपने इस प्लेटफॉर्म पे तो हर किस्म की वैरायटी ऑफ व्यूज़ आपने देखें, तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने कुछ व्यूज़ दूं, और जनरलाइज व्यूज़ कि हम इस मुल्क में क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, व्हाट कायद-ए-आज़म वांटेड एंड व्हाट द पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट। तो जनरली सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइम की। हमारे मुल्क में आप भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि टाइम की कदर नहीं है। मजबूरियाँ हो जाती हैं कई जगह, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एज़ अ रूल हम टाइम की कदर नहीं करते। हमारी ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है, और अबव ऑल ऐसे इंस्टीट्यूशंस में नहीं है कि जहाँ टाइम इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। क्योंकि अगर हम टाइम पे चलना सीख लें, हमारा जहाज़ टाइम पे नहीं चलता पाकिस्तान में, हमारी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती, बसें टाइम पे नहीं चलती। आप किसी को कहें कि आ जाओ, वो टाइम पे नहीं आता। आप अपने किसी हेल्पर को या काम करने वाले को कहो कि भाई जल्दी से आ जाओ, वो 10 मिनट का काम है, वो 1 घंटा लगा के आ जाता है। सो दिस ऑल एक्यूमुलेट्स टू, आई वुड से, योर एक्सपेंस। टाइम इज़ मनी, और अगर हमने टाइम की कदर नहीं की, हम किसी चीज़ की कदर नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि टाइम इज़ ऑफ इमिनेंट इम्पोर्टेंस कि हम इसकी कदर करें, और पाकिस्तान में हम नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। हम बड़ी बातें, हमारा है 5 मिनट, 5 मिनट मीन्स 15 मिनट। आप कुछ और बात करते हैं, आधे घंटे में वो 2 घंटे की बात आती है, और ये वर्कर है। मैं ये आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि जो काम करने जाता है। अब यार आप बोलो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, 2 घंटे लगाओ, कम से कम अगले को तो परेशान ना करो ना। तो ये जो हमारा एक नेशनल ट्रेंड है, मैं समझता हूँ इसको बिल्कुल आपको मद्देनज़र रखना चाहिए आगे, और इसी के साथ आप आगे चलेंगे। मैंने 2 वज़ीर आज़म, शौकत अज़ीज़ और नवाज़ शरीफ, इन्होंने टाइम दिया नहीं था, मैं उठ के चला गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस से। इफ़ यू कांट ऑनर टाइम, डोंट कॉल। शौकत अज़ीज़ हालांकि कॉल्ड मी बैक, बट एट द एंड ऑफ द डे टाइम इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस। तो सबसे नंबर 1 घर के अंदर टाइम की अगर आप कदर नहीं करेंगे, तो आप लो लेवल नेशनल लेवल पे क्या करेंगे। उसके साथ है दूसरी जो चीज़ है, वो है ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबल बना दिया है और किसी चीज़ को कहा है कि भाई ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तो फिर उसकी ओनरशिप आपने लेनी है। ये ओनरशिप मैं उसको कह रहा हूँ कि जो नई जनरेशन पाकिस्तान में आ रही है, जो बैठी हुई है, जो इस वक्त जनरेशन, वो तो मुझे समझ नहीं आती है कि कदर करेगी या नहीं करेगी, लेकिन एटलीस्ट नई जनरेशन को टाइम की बहुत इम्पोर्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत इम्पोर्टेंस आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़िम्मेदारी नहीं उठाएंगे, आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, और नहीं करेंगे, और नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा ये नेशनल ट्रेंड है। मैं अब देखो, वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे तनकीद लेना पसंद ना करें। आप तनकीद लो बराए तामीर, और जब आप उसको लोगे, डाइजेस्ट करोगे, आपकी बेहतरी है इसमें, आप इसको इम्प्रोवाइज़ करोगे, और आप अपने एनवायरनमेंट को, जो भी आपका एनवायरनमेंट है, जो भी आपका जो हल्का है, खिता है, आप उसको इम्प्रोवाइज़ करोगे। तो ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं भी आप काम करते हो, आपको सिर्फ़ एक दफ़ा कहना चाहिए, सिर्फ़ एक दफ़ा, कि ये प्लीज़ कर दें। दोबारा रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपकी टीम तकड़ी होती है, आपका इदारा तकड़ा होता है, आपकी परफॉर्मेंस तकड़ी होती है, आपकी मार्केट रेपुटेशन तकड़ी होती है कि यार ये देखो किस किस्म के लोग हैं। उसके अलावा जो मैं समझता हूँ, कई और सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है इस वक्त पानी का है। पानी की बहुत किल्लत है। एक ज़माने में हम सब नलके का पानी पीते थे पाकिस्तान में। अब नलके का पानी पी नहीं सकते आप, क्योंकि नीचे आपका जो पानी है वो कम से कम को 300-300 फुट की जगह चला गया, 150 फुट मिनिमम। अब उस पानी के अंदर क्या आ गया, आर्सेनिक आ गया, कंटामिनेशन आ गई है, और ये एक आम आदमी इस वक्त पी रहा है। ये तो मैं कहूँगा कि ये बड़ी अच्छी बात है। हमारी जो ये कई डोनर्स हैं, उन्होंने ये पंप्स लगाए हुए हैं, और गरीब आदमी पी लेता है। मैं गया भलवाल, एक जगह है मंडी बहाउद्दीन के पास,
وہاں پرانا سا انگریزوں کے زمانے کا وہ ٹوٹا پھوٹا ریلوے اسٹیشن ابھی بھی موجود ہے، لیکن جب بھلوال کے اندر میں گیا تو ایک چھپڑ ہوتا ہے، چھپڑ کیا کہتے ہیں، وہ جو گندا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے گاؤں کے اندر، وہیں سے پھر یہ بھینسیں بھی پانی پیتی ہیں، یہ ڈاگز ہیں، ڈونکیز ہیں، ہر قسم کے جو جانور ہے وہ وہیں سے پانی پیتا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک عورت اپنا دوپٹہ لے کے پانی لے کے اس کو فلٹر کر رہی ہے اور وہ پانی پیتی، اور وہاں آپ نے RO کا سسٹم لگایا۔ اب آپ جا کے دیکھیں، لوگوں کی صحتیں بہتر ہو گئی ہیں، لوگوں کی جو آپ کہو کہ جو گندا پانی پیتے تھے ان کو جو ڈائریا اور مختلف قسم کی بیماریاں وہ ختم ہو گئی، اتنی نہیں ہوئیں لیکن کنٹرول میں آ گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پانی کا ہمارا مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور پانی سب سے زیادہ قصوروار کون ہے؟ آپ اور میں۔ کیسے؟ نلکا کھولیں گے، نلکے کو چھوڑ دیں گے اور پانی بہتا جائے گا، لیک ہو رہا ہے، ہم ٹھیک نہیں کراتے۔ ملینز آف گیلنز، یہ میکڈونلڈز ہے، ان کے جو برطانیہ میں ٹوائلٹس لگے ہوئے ہیں، انہوں نے واٹر فری اپنے وہ رکھے ہیں واش رومز، 1 ٹریلین گیلن پانی بچتا ہے ادھر سے سال کا۔ آپ اندازہ لگاؤ، ہم نہیں بچا سکتے، صرف 5% ہے دنیا کے اندر پیور واٹر۔ تو یہاں پاکستان میں تو ویسے ہی ہم آپ کہہ لو رین فیڈ ریور سے ہم اٹھاتے ہیں، ہمارے پاس ریزروائرز کوئی نہیں ہے، دریا ہمارے ویسے گندے ہو گئے ہیں۔ میں نے لوگوں کو بتایا، اویئر کیا ہے، 3 جگہ راولپنڈی میں ایک ہے نالا لئی نالا، جو کہ آتا ہے اسلام آباد اور پنڈی کا گندا پانی لے کے، اینڈ ایونچولی انڈر دا GT روڈ یہ آتا ہے سواں ریور کے اندر۔ سواں ریور از کلین واٹر، اس کے اندر مچھلی ہے، ایونچولی وہ گندا پانی آگے چلا جاتا ہے۔ نو ون از تھاٹ آف ڈوئنگ فلٹریشن پلانٹ، حالانکہ ابھی میں نے جب بات ہوئی تھی تو مجھے پتہ چلا ہے کہ CDS کے اوپر کام کر رہا ہے۔ ویری گڈ، اچھی بات ہے اگر کر رہا ہے۔ دوسرا ہے لاہور میں ہے روہی نالا۔ یہ روہی ایک گاؤں ہے امرتسر کے پاس، یہاں سے یہ آتا ہے، اور ایک زمانے میں بڑا کلین پانی ہوتا تھا، لیکن اب یہ سیوریج ہے، ہر قسم کا گند اس کے اندر ہے۔ ہندوستان سے آتا تھا، پاکستان میں ہم جاتے ہیں، اور DHE آپ دیکھیں جا کے، خدا کی قسم بھینسیں اس گندے پانی کے اندر یہ پھینکتے ہیں، اور آپ اس کا دودھ پیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ آپ کو کینسر ہوگا کہ نہیں؟ وہاں بھینسیں مری ہیں کینسر کی وجہ سے، کیوں؟ بیکاز دے سٹنگ ان کنٹامینیٹڈ واٹر۔ یہ کہا کہ بھائی اس کو صاف کرو، کیونکہ یہ ایونچولی ہوڈیارا ڈرین میں جاتی ہے، یہ سارا پانی جاتا ہے، اور ہوڈیارا ڈرین سے راوی میں جاتا ہے۔ سو بیسکلی راوی جو آگے جا کے یہ سیوریج بن جاتا ہے۔ کراچی، لیاری، اس کا سارا گندا پانی سمندر میں جاتا ہے ان ٹریٹڈ۔ کیپیسٹی کراچی کی 450 ملین گیلن پر ڈے ٹریٹڈ واٹر، کیپیسٹی سے زیادہ جا رہا ہے پانی، آبادی بڑھ گئی ہے۔ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ آپ چلے جائیں وہ یہ کوسٹ کے اوپر جہاں بلاول ہاؤس ہے، آپ کو بورڈ بیسن کے اوپر جو بدبو نظر آئے گی، ساتھ ہی کھانے آپ نے بنائے میں، وہاں آپ کو ہر قسم کے ٹکے کباب، اینڈ یو ایٹنگ ان این ایریا، آئی ڈونٹ نو ہوز گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ۔ دیکھو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حکمران تو اپنا کام ہوتا ہے، آپ کی میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم روڈ پہ جاتے ہیں، یہ چیزیں پھینک دیتے ہیں، کسی نے میکڈونلڈ کھایا، یہ کچھ چیز کھا گیا، روڈ پہ پھینک دی، پھر ہم بعد میں دیکھیں گے دیکھو یار یہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ حکومت کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا قصور ہے، بیکاز وی ڈونٹ ٹیک آور اون سیوک رسپانسبلٹیز۔ اور جب تک ہم اپنی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، آپ جو مرضی ڈبیٹ کر لیں، جو مرضی بات چیت کر لیں، نقصان ہم خود کر رہے ہیں اپنے ملک کا۔ حکومت تو چلو آپ اس پہ تنقید کر لو، جیسے مرضی آپ تنقید کر لو، لیکن وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری کوئی بھی نہیں ذمہ داری۔ ہم آپ چلے جائیں گھروں کے باہر، گھر آپ کے امیکولیٹ ہو کے، گھروں کے باہر چلے جائیں، آپ کے بالکل گھر کے باہر، گیٹ کے باہر آپ دیکھو گندہ آپ نے پھینکا ہوا سارا، باہر گندا ہو، آپ کا گھر صاف ہو، یہ کس قسم کی ذمہ داری ہے مجھے بتائیں آپ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، یہ آپ کے کئی ادارے ہیں، LDA ہو گیا، CDA ہو گیا، KDA ہو گیا، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈسٹ بنز رکھیں، بڑے بڑے ڈسٹ بنز رکھیں، اور ان کو صاف رکھیں۔ وہ کھلے ہیں، مکھیاں پھر رہی ہیں، جانور اس میں سے کھا رہے ہیں۔ I mean what kind of an impression are we giving to the foreigners coming in this country؟ دیکھو نا،
اگر یہی میں یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، یہ مائکرو لیول کی ہیں لیکن ضروری ہیں. آپ اور میں جب ہم روڈ پہ جاتے ہیں ڈونٹ وی وانٹ کہ انوائرمنٹ اچھی ملے، صاف جگہ ملے. آپ کے گٹر بند ہو جاتے تھے فار ایگزامپل کراچی کے اندر. کیوں بند ہوتے تھے؟ پلاسٹکس. وہ جب بھی آندھی آئی آپ نے پھینکا پلاسٹک، ایونچولی گٹر کو کلاک کر دیا. جب بارش آئی وہ ڈرگ روڈ ہوتی تھی، وہ ڈرگ روڈ آپ نے بھر دیا، وہ سمندر بن جاتا. سمپلی بیکاز آپ نے اور میں نے وہاں گند پھینکنا شروع کر دیا. یہ تو میں کریڈٹ دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو صاف کروایا، بہتر کیا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے ہر پورے شہر کے اندر، پورے پاکستان میں، کہ دیکھو گند مت ڈالو، کیونکہ ڈالو گے تو اس کا ایونچول رزلٹ ہمیں ملے گا. آپ کے گٹر بند ہوں گے. کراچی میں آپ نے دیکھا ہے کہ بچے بچیاں آدمی گٹر کے اندر چلے گئے، ان کی لاشیں نہیں ملی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب وہ کلاگ ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے کلاگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے اور میں نے اس کو کلاگ کیا ہوا ہے. اور برا وقت آپ کو بتا کے نہیں آئے گا. فلڈ آ جائیں گے، اس کے بعد یو ول سی واٹ ہیپنس. موٹر سائیکلز نیچے چلی جاتی ہیں. سو دیز آر ویری امپورٹنٹ فیکٹرز کہ جو ہمیں عوامی لوگوں کو، سٹیزنز آف پاکستان، یہ ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ اس پہ ہم خود ہم نے کام کرنا ہے. اگر ہم خود کام نہیں کریں گے وی ول ہیو پرابلمس. اور سب سے بڑی چیز، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سب سے بڑی چیز، ایک چیز آپ اوائڈ کرو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. خدا کی قسم غلطی کر دی ہے یار، ہوگی غلطی، ہم ہیں ہی غلطی کے پتلے. تو اگر غلطی کر دی ہے ایکسیپٹ کرو، بھائی میرے سے یہ نقصان ہو گیا، آئی ایم سوری. وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ایک جھوٹ کی جگہ آپ کو 50 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور یہ سوسائٹی کا یہ سوسائٹی کی بیماری ہے. یہ ہر جگہ یہ بیماری یہ پھیل گئی ہے، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیوں میں نے تو کئی لوگوں کو پکڑا ہے چوری کرتے ہوئے، چھوٹی چھوٹی. میں نے کہا اگر تم نے لیا ہے بتا دو. 4-5 دفعہ کہا بتا دیا. میں نے کہا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کیوں کی تھی؟ بس یہ مجھے نہیں پتا. چوری مت کرو. تمہیں اگر کوئی چیز دے دے وہ لے لو، چوری مت کرو. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ میں نے کئی دفعہ کہا ٹی وی کے اوپر، دیکھو یاد رکھو کفن کی کوئی جیب نہیں ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں یہاں لے کے جانا. صرف آپ نے لوگوں کو ایک اچھی راہ پہ، ایک اچھے راستے پہ چلانا ہے. یہ ایم ٹاکس کیا ہے؟ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ایک صحیح راستے پہ لوگوں کو لے کے جاؤ، ان کو ایک نصیحت دو، ان کو گائیڈ کرو، ان کو آگے لے کے جاؤ تاکہ پیپل لرن سم تھنگ فرام اٹ. اور یہ لرننگ پروسیس کبھی ختم نہیں ہوتا ٹل دا لاسٹ ڈے آف یور لائف. سو دس از دی امپورٹنٹ تھنگ. اور سب سے بڑی چیز جو میں کہوں گا کہ اس پہ آپ نے بڑی غور و فکر کرنا ہے، اور یہ میں آپ بڑے غور سے سنیں اس کو. آپ کے جو گھر کے ڈرائیورز ہیں نا، یہ ڈرائیورز آپ وہ رکھو جو کہ ایک تو آپ کی مہنگی گاڑی ہیں، دوسرا ان سے بھی مہنگی جو پرائس لیس چیز گاڑی کے اندر ہے آپ کے بچے ہیں. آپ ان بچوں کو اس ڈرائیور کے ہاتھ مت کرو جو کہ ٹریفک وائلیشن کرتا ہے، جو کہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے جلدی جا کے بچے کو ڈراپ کر کے واپس آ جاؤں اور میرا صاحب خوش ہو جائے گا. نو، بچے کی زندگی کو کبھی اس کے ساتھ مت کھیلو. اس ڈرائیور کو بتاؤ کہ اگر تم نے کام کرنا ہے تو یہ بچوں کی زندگیاں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس چیز کو مد نظر رکھو گے ڈرائیور بھی ٹھیک ہوگا، اور یہ بچہ جو بڑا ہوگا یہ ڈرائیور سے تربیت لے گا کہ جب یہ خود گاڑی چلائے گا اس کو پتہ ہے کہ اس نے بالکل صحیح راستے سے گاڑی چلانی ہے. ہمارے قانون چینج ہو رہے ہیں پاکستان میں. ابھی چند کیا ہفتے کی بات ہے، 200 300 گاڑی پکڑی جا رہی ہے. ہمارے جو نئے آئے ہیں پرٹیکولرلی پنجاب کے اندر جو ٹریفک انچارج ہیں، میں سمجھتا ہوں ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب اینڈ وی نیڈ مور آفیسرز لائک ہیم ان سندھ، ان بلوچستان، ان پنجاب، ان خیبر پختونخوا. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں آفیسرز بھی ایسے چاہیے جو کہ امپلیمنٹ کرو. یہ قانون کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جان بچانے کے لیے آتے ہیں. یہ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ نہیں جی وہ گورنمنٹ آپ پہ سختی کر رہی ہے. سختی نہیں کرتی، یہ آپ کو ایک ہدایت دیتی ہے کہ قانون کے دائرے میں چلو. اگر آپ 6 بٹھاؤ گے اس کے اوپر، موٹر سائیکل کے اوپر، ایک جھونکا آئے گا ایک بس کا، یو ول فال ڈاؤن. کتنے بندے جائیں گے؟ 6 بندے فیملی کے، یا زخمی ہو جائیں گے یا اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. یہ ریالٹیز ہیں، فیکٹ آف لائف ہے. سو ہمیں اپنی بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی. اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی تو اپنی ہوتی ہے، وہ آپ کو ہدایت کر سکتی ہے. جب آپ اس ہدایت پہ نہیں اترتے ہیں تو آپ پہ وہ فائن کر دیتی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں
ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ دس از وٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ، بیکاز باتیں تو بڑی کرنے کی ہیں، یہ کرو وہ کرو فلانا کرو، نو، بیسک ہمارے جو 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 ٹینٹس ہیں ہم وہ بھول گئے. I remember people used to come and I've grown up in Pindi. وہاں جب جاتے تھے صبح السلام علیکم، وعلیکم السلام. Do you do that anymore? No, you don't. You don't do that at all. اس میں ایک سوسائٹی کے اندر ایک سوبرنس آتی ہے، اس کے اندر ایک سٹلنس آتی ہے کہ جس کے اندر یو رسپیکٹ ایچ ادر. تو جب یہ سوسائٹی کے اندر چیز آ جائے گی اور بچوں کو بھی آپ سکھاؤ گے، یو ول بی کریٹنگ a generation of what perhaps Quaid Azam wanted, or perhaps, but Johar Saab, Shaukat Ali Saab, all those other big names. That's what they wanted. So I think these are the lines we need to do. And lastly but not least, tolerance دکھاؤ. کئی لوگ آپ کے ساتھ کہیں بدتمیزی کر جائیں گے. Be quiet. The best thing is walk away. Don't get into an argument. بیکاز اف اٹس اے سلی آرگومنٹ، اگر ویسی جاہلوں والی آرگومنٹ ہے تو آپ بھی اس لیول پہ چلے جائیں گے، اس کو ویسے سمجھ نہیں آ رہی اور آپ بھی اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے، وہ بھی. آپ معذرت کر کے چلے جائیں، کل شاید اس کو بھی شرم آ جائے گی، نہیں یار میں زیادتی پہ تھا. یہی تھا. دس از وٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ، اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو لسن ٹو اٹ اینڈ ایکٹ آن اٹ. اور بھی بڑی باتیں ہوں گی، بٹ ان سم ادر ٹائم. خدا حافظ.